अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार असम्बली नून लीग हल्का राजमाल कोटली रिटायर्ड प्रिंसिपल राजा सदीक कियानी साहब, जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आज उनसे जानते हैं कि शुबा तालीम से रिटायरमेंट के बाद सियासत में कैसे आना हुआ, नून लीग का इंतखाब कैसे हुआ और क्या आपको पार्टी टिकट दे देगी। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। हल्का राजमहल के लिए PMLN का मशहूर और मेरे अपने जो मशहूर है वो पेश कर रहे हैं और अपने हज़ारों शागिर्द हैं, तलबा और तलबात, उनसे और नाज़रीन कराम बात करने और मुखातिब होने का मौका आपने फराहम किया, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं राजमहल के जो मशहूर गाँव है गुन्नी गाजियाँ, यहाँ ये मेरा भाई गाँव है और मेरी इब्तदाई तालीम मैंने उस वहाँ से हासिल की। ये प्राइमरी स्कूल 1885 में कायम हुआ था, यानी उस साल ये कायम हुआ जिस साल ऑल इंडिया कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर मर्द वजूद में आई। साहब, आप ये बताइए कि आपके तालीमी मैदान में बहुत बड़ी खिदमत है, तो आप सियासत में कैसे आना हुआ और आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि अलियाने कोटली की महरूमियों का अजाला किया जा सके। असल में यह है कि जो टीचर होता है वो बुनियादी तौर पर एक सरबस्त तो उसके जहन में होती है, ये बच्चों को पढ़ा रहा होता है इंतहाई हमदर्दी के साथ। अब जहाँ तक राजमहल का तल्लुक है, राजमहल जो है ना, ये मैं थोड़ा इसका तारुफ करवा के फिर मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ। राजमहल इस वक्त 5 यूनिट काउंसिल पर यह मुश्तमिल है। इसकी एक यूनिट काउंसिल कमेटी है तनाब शरीफ कमेटी, ये यूनिट काउंसिल हाल ही में इसमें शामिल हुई है। उसके बाद जो पुरानी यूनिट काउंसिल इसकी हैं उसमें यूनिट काउंसिल गोई है, दनवा है, यूनिट काउंसिल फगवाड़ी और यूनिट काउंसिल चौकी टीडा और एक यूनिट काउंसिल जो दंदली और गवां, ये दनवा ही का हिस्सा है। अगरचे रसूली तौर पर इसके अलहदा होने का और एक यूनिट काउंसिल बनाए जाने का इस पर इतफाक़ भी हो गया, लेकिन बावजूद अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बाद मैं दंदली में मैंने 5-6 साल पढ़ाया। मैं कमरोटी जब हाई स्कूल हुआ 1980 में, तो उस वक्त मैं वहाँ पर पहला जो सदर मोहल्ले में वो तैनात हुआ। फिर उसके बाद गवां मिडिल स्कूल जो बैसियत सदर मोहल्ले मैंने मिडिल स्कूल गवां मैंने फ़राज़ मनसिबी इंतजाम दिए। यहाँ पर मेरे दोस्त शागिर्द हैं और अपने गाँव के स्कूल में भी मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। और उसके बाद कोटली कॉलेज में मैं जब कॉलेज कैडर में आया तो कोटली कॉलेज में मैं 30 साल मैंने सर्विस की। 25 साल तो मैं यहाँ पर फैकल्टी मेंबर रहा। यहाँ पर बिलाशुबा मेरे हज़ारों शागिर्द हैं और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि जब मेरे अपने शागिर्द, मसलन आप भी मेरे शागिर्द हैं और बाकी चैनल्स के लोग भी, तो इस तरह राजमहल के जो लोग उस ज़माने में बच्चे दाखिल होते थे कोटली कॉलेज में, मैं बराह रास्त मेरा उनसे एक ताल्लुक़ कायम हो जाता था। फिर उसके बाद मैं आखिर जो मेरी सर्विस का आखिरी साल है, ये मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ततरपानी में मैंने लगाया। मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी, मैंने अपने महकमे से कहा भी कि मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में। बड़ी मेहरबानी जनाब वकार नूर साहब जो वज़ीर हायर एजुकेशन है, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पज़ीराई बख्शी और फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पर मेरा किया। तो वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो मुझसे पढ़ती रहीं। तो इस तरह ये पूरा राजमहल यानी फ्राम कमरोटी टू चौकी टीडा सब मेरा देखा वाला है। और यहाँ के तालीमी जो आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, क्या ये किसी के कहने पे, अलियाना इलाका के कहने पे, या अपनी कोई राय है या अपनी ख्वाहिश है या अपने अंदर कोई खिदमत का जज्बा है? आप कैसे आना हुआ इधर? क्योंकि आपके बारे में तो अक्सर राय है कि आप बहुत शरीफ नफ्स इंसान हैं, तो सियासत में तो आपको पता है बरादरी कुंबा कबीला की सियासत होती है और क्या क्या करना पड़ता है। बड़ी मेहरबानी, कैसे आना हुआ? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में फिर जब रिटायर हुआ तो दोस्तों के कहने पर हमने एक राजमहल एजुकेशनल फाउंडेशन मैंने बनाई और दोस्तों ने बड़ा भरपूर ताउन किया। और इस तरह फिर जो गरीब और यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम, उनकी तरबियत के लिए जो है ना, वो मैंने अपने आप को वक़्फ़ किया। तो इसी दौरान फिर जो हज़ारों शागिर्द हैं राजमहल के अंदर, कोटली शहर के अंदर, उन सबों की ये ख्वाहिश थी कि सर आप जैसा जो है ना मोतबर और मोअज़्ज़ज़ इंसान जो है ना वो सियासत में अगर आए तो ये हमारे लिए खुशी और हमारे लिए एजाज़ का मकाम होगा। तो ये समझें कि फिर अवाम इलाका राजमहल की मर्ज़ी के मुताबिक मैंने ये फैसला किया कि मैं नून लीग में शामिल हूँ। और फिर मैं टिकट के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में इंटरव्यू भी होने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह
مجھے زیادہ بہتر انداز میں اپنے عوام کا اور راس محل آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ انشاءاللہ میں نے اس کے لیے کام کیا ہوا ہے. اگر آپ نے کام کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ ملے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کیوں آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ آپ کی کون سی ایسی خدمات ہیں الیانہ علاقہ کے لیے کہ آپ کو ٹکٹ ملے دیکھیں، گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں 40 سال پڑھاتا رہا. اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے علاوہ اور جو سوشل خدمات ہیں وہ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بھی خدمات ہیں. تو مجھے انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا اور میرٹ پر ملے گا انشاءاللہ. اس کے لیے مجھے کچھ سفارش کی جیسے کہ ہوتا ہے نا، یا مال و دولت اور پیسہ کی چیزیں نہیں ہیں. راج محل کے جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں، یہ ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف تعلیم ہے. تعلیم اور دولت کا انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جو تعلیم ہے، علم ہے، یہ جیتے گا انشاءاللہ. تو سیاست میں آنے کا جو آپ کا فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کنبہ قبیلہ کی سیاست ہے، برادریزم کی سیاست ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس لوگوں کو دے سکیں گے کہ یہ کنبہ قبیلہ کے بجائے لوگ اپنے ذاتی مفادات کو بھول کے ایسا بندہ اسمبلی میں بھیجے جو ان کے مفاد بلکہ پوری ریاستی عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے؟ میں یہ گزارش کروں کہ کنبہ قبیلے کی بات میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تاہم چونکہ یہ چیزیں ڈسکشن ان کا ہوتی ہے، تو میں ذرا سا میں بتاؤں کہ اس راج محل کے اندر تقریباً یہ تمام قبائل کا حسین گلدستہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ میری شاگرد ہی میری برادری ہے، تو اس طرح جو راج محل کے اندر جتنے بھی یہ قبائل ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ میری برادری ہے. اور ان کی جو نظریں اس وقت نون لیگ اور مجھ پہ لگی ہوئی ہیں. سچی بات ہے کہ میں جہاں جہاں گیا ہوں، کمپین میں نے کی ہے، میں ملا ہوں سارے قبائل کے جو بزرگ ہیں، نوجوان ہیں. انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور ان کی یہ تمنا ہے، بھرپور ان کی کوشش بھی ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں اسمبلی میں جا کر ان کی بہتر سے بہتر نمائندگی کر سکوں. لیکن سچی بات ہے کہ راج محل کے سارے عوام جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں، یہ سب میری برادری ہیں اور سب میرا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کی پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اکثر یہ دوست اس کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ٹکٹ کے لیے بلکل ڈیزرو کرتا ہوں. جو پیرامیٹر ہیں امیدوار کے لیے، میں ان ساروں پر اترتا ہوں. تو اگر نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو میں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست احباب ہیں، مشرے سے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. اور چونکہ آپ صافی بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ راج محل میں آپ گئے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کے جو شہرات ہیں ان کا کتنا برا حال ہے. وہاں طب کی جو کوئی صورتیں حاصل نہیں ہیں. اور اسکولوں اور کالجوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ڈگری کالج ترتمانی میں جب پرنسپل لگا وہاں پر، تو 3 وہاں پر ٹیچر تھی. ایک میں تھا پرنسپل، اور فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کی بچیاں تھیں، تقریباً 150-200 بچیاں. 5-6 پیریڈ یہ میں بھی پڑھایا کرتا تھا، اور وہ جو ٹیچرس تھیں وہ بھی پڑھایا کرتے تھے. اور وہ جو کالج ہے، وہ بچیاں ہائی اسکول میں ہم نے 3-4 کمرے انہوں نے ہمیں دیے ہائی اسکول کی میڈم نے. لیکن یہ ہے کہ بڑا مشکل تھا. پھر میں ڈپٹی کمشنر پولیٹی کے پاس آیا، تو میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے. تو کہنے لگے کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ مجھے ٹینٹ دیں. تو ان کے پاس ٹینٹ پڑے تھے، بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے ٹینٹ دیے. یہ ٹینٹ ابھی بھی تتاپانی جو ہائی اسکول ہے نا، جہاں کالج کی کلاسیں چل رہی ہیں، وہاں پر ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اور وہاں جو بچیاں ہیں بڑی مشکل حالات میں، تعلیم ہم نے جاری وہاں پر رکھی ہوئی ہے. اور اس طرح یہ ہے کہ یہ کام چل رہا ہے تعلیم کے جو معاملات ہیں. پھر اس کے بعد جو سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر راج محل کا اتنا مطلب کہ ناقابل بیان ہے کہ آپ برنالہ سے تاؤ بٹ، حلمت، مظفر آباد، 8 مقام تک چلے جائیں، آپ کو اتنا برا حال نہیں معلوم. سر، یہ جو محرومیاں ہیں، جو مسائل ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار میں تو کسی بندے کو نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام جو ہیں اب تبدیلی چاہیں گے، اور تبدیلی چاہتے ہیں وہ. اور انشاءاللہ میں پورے عزم کے ساتھ میں آیا ہوں. تو ان تبدیلیوں کا، ان محرومیوں کا انشاءاللہ میں ازالہ کروں گا. اس کے لیے میں پرعزم ہوں انشاءاللہ. جو حکومتی ایوان میں رہے اس سے پہلے، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے ان سارے مسائل کا، محرومیوں کا؟ میں تو نہیں کس وقت تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی بات اگر کی جائے تو لوگ اس بات کو بڑا پتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو مطلب کیا نون لیگ کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ کو یہ بڑا نون لیگ کا انتخاب اس لیے کہ اس کے جو قائد ہیں راجہ محمد فاروق حیدر صاحب ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اور بڑے کمیٹڈ قسم کے وزیر اعظم ہیں. اور سچی بات ہے کہ ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ MTS کا اجرا ہوا، نیا PSC بنا. ابھی پچھلے ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتے پہلے بے شمار ملازمین کے جو اپ گریڈیشن کے معاملات تھے وہ انہوں نے کیے. کرپشن کے حوالے سے بالکل جو انہوں نے بھرپور کوشش کی جناب وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعمیر ترقی کے حوالے سے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دوستوں کے مشورے سے کہ میں نون لیگ میں شامل ہوں. تو اس کے لیے پھر نون لیگ کا میں نے اس میں شامل ہوا اور اس کا میں نے انتخاب کیا. کیا آپ آزاد کشمیر نون لیگ کی حکومت
کہ کارکردگی پہ مطمئن ہے؟ میرا انشاءاللہ میں 100% مطمئن ہوں. بہت بھرپور مخالفت کے باوجود انہوں نے کام کیا ہے. اور کوئی بڑے بڑے کام جو کیے ان کا نام ہے کون کون سے؟ دیکھیں یہ ہماری کوٹلی کے ساتھ ہی جو برج بنا ہے یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. اور بالکل کم سے کم پیریڈ میں 1.5 سال کے عرصے میں جو ہے نا یہ برج بنا ہے. اور اس برج سے پونچھ ضلع اور تتا پانی اور پورا جو یہ لائن آف کنٹرول ہے پورا راج محل ہے وہ اس سے استفادہ کرتا ہے. خود میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے گاؤں کوڑلی سے اپنے گاؤں یعنی گنی آنے جانے میں کم از کم گھنٹہ لگتا تھا, لیکن اس برج کے بننے سے تقریباً 20-25 منٹ کا ڈسٹینس جو ہے نا یہ رہ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹکٹ ملتا ہے یا خریدا جاتا ہے؟ ٹکٹ کے لیے میرے خیال میں جو ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے اس کو قابلیت ہی وہ دیکھتے ہیں, قابلیت دیکھیں گے اور اس کے بعد جو کمٹمنٹ ہے وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن پاکستان میں جیسا کہ آ رہا ہے سلسلہ, خریدا بھی جاتا ہے, چلتا ہے, پیسے بھی چلتا ہے, اس لیے میں کسی کو, لیکن میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میرے پاس جذبہ ہے, میرے پاس میری شاگرد ہیں ہزاروں کی تعداد میں, میرے دوست ہیں. انشاءاللہ بس میں نہیں خریدوں گا, میں تو خرید سکتا نہیں ہوں کہ میں کوشش کروں, میں خود اپنے آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ میرے جو ووٹ بینک ہے وہ مجھے پذیرائی بخشے گا. آپ کا فیوریٹ سیاسی لیڈر کون ہے؟ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب. ایک قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان کو ماضی وجود میں وہ لائے, بڑی قربانی ہے ان کی. اس کے بعد پھر جناب میاں محمد نواز شریف خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کو ناقابل تشکیل بنایا اور پاکستان کو پہلا اسلامی جو ایٹمی قوت ہے وہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اچھے قابل اور شریف لوگوں کو حصہ لینا چاہیے بڑھ چڑھ کر؟ کیوں نہیں بلکہ آنا چاہیے ان کو, بالکل بھرپور انداز میں آنا چاہیے. اور ہماری جو پارٹیاں ہیں ان کو یہ جو لوگ ہیں قابل لوگ ہیں ان کو پذیرائی بخشنی چاہیے. پارٹیوں کو ایسے بندوں کو رکھنا چاہیے کہ جو ملک و ملت کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں. یعنی کہ جی اکثر مجھے بھی کہا جاتا تھا کہ جی آپ شریف آدمی, آپ ادھر کہاں, تو کیا میں پھر اس فیلڈ کو راج محل کو پھر میں اگر میں مجھ سے شریف اور شرفائی پھر نہیں آئیں گے تو ان کو چھوڑ دیں گے, پھر ایسے ہوں گے. سر آپ معلم بھی ہیں, آپ کا تو کام یہ رہنمائی کرنا رہا. جو ووٹر اور ذاتی مفادات کو دیکھ کر کنبہ قبیلہ کی خاطر غیر معیاری لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو دیکھیں ویسے بھی ہے ماشاءاللہ اب یہ 2021 جا رہا ہے, بڑی تبدیلی ہے. 2016 والی یا 2011 یا 2006 والی بات نہیں ہے. اب ہمارا حلقہ الگ ہوا ہے کوٹلی بھی سے, اور یہ بھی موجودہ گورنمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کا بڑا کارنامہ ہے اور بڑا احسان ہے راج محل والوں پر بھی اور کوٹلی والوں پر بھی, کہ کوٹلی کا اپنا ایک حلقہ بن گیا ہے اور کوٹلی کی جو ترقیاتی کام ہے وہ اس والے سے ہوں گے. راج محل چونکہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے LOC کے ساتھ منتسل ہے. صحیح لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہونا چاہیے, اور عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اسمبلی میں کیسا نمائندہ بھیجیں, کیسے چنیں, کیسے پہچانیں؟ دیکھیں عوام کے لیے تو میرا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کا اصل کیا منشور ہے, آپ کے پاس کون سا ایسا لائے عمل ہے کہ اہلیان علاقہ کو محرومیوں سے نکال سکیں؟ دیکھیں 3-4 بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو راج محل کا انفراسٹرکچر ہے, دوسرا طب و صحت کے معاملات ہیں, تعلیم کے معاملات ہیں, برقیات کے معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں جن پر باقاعدہ دوستوں جو ہمارے ماہرین ہیں یہاں پر ان سے میں نے مشورہ کیا ہے, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے کام جب یہاں پر ہوں گے تو راج محل کے جو بے روزگار گریجویٹ ہیں, بیٹے اور بیٹیاں, بچے اور بچیاں, انشاءاللہ ان ساروں کو جو ہے نا وہ جا مل سکتی ہے. مثال کے طور پر دھنما پرانا ہائی اسکول ہے, آج کل ہائر سیکنڈری اسکول ہے, اس کو ڈگری کالج ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ کہ ڈگری کالج نہیں ہو سکا. میرا اپنا یہ منشور ہے دھنوا کے لیے کہ میں وہاں پر اللہ نے مجھے موقع دیا, اور دھنوا کے عوام کو انشاءاللہ میں جو یونیورسٹی آف کوٹلی ہے اس کا جو سب کیمپس ہے یہ دھنوا کے مقام پر میں توفیق کے طور پر دوں گا. پھر اس طرح کمروٹی جس کا میں ابتدائی ماسٹر تھا کمروٹی, آج کل وہاں پر بھی ہائر سیکنڈری اسکول, وہاں ڈگری کالج ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے تھوڑا سا اس والے سے میں آپ کا ٹائم لوں گا. مثلا کوٹلی سے تتا پانی, کوٹلی سے آپ فگواڑی سے گیا, یہ جو ہمارا گاؤں ہے گنڈی, یہاں سے آپ پہاڑی گالا سے آگے آپ جائیں دھنوا, یا تتا پانی سے دھنوا کی طرف آئیں. یہ ٹوٹل جو سڑکات ہیں یا ٹوٹل جو شہرات ہیں یہ میرے خیال میں کہ 200 میل بنتی ہیں, 200 کلومیٹر, اس سے زیادہ نہیں ہے, راؤنڈ اباؤٹ 200. تو سچی بات ہے کہ جو لوگ کئی سالوں سے یہاں پر رہے, اگر وہ ذرا توجہ سے کام کرتے تو یہ لوگوں کو خود اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کا موقع نہ ملتا. مثلا گنڈی میں دیکھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر گنڈی کے لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ڈسپینسری قائم کی ہے. یہ تتا پانی دندلی سے آپ اگر گوئی جائیں تو راستے میں ایک پل آتا ہے,
क्या नाम है उसका, वो जो गरंडी तरफा گرینڈی तरफा का पुल है, ये लोगों ने वहाँ पर हमने मदद आपके तहत ये बनाया है. تو سر کیا اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، آپ جیت بھی جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی لوگ اپنی مدد آپ ہی تک کام کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بے شمار فنڈز ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری اتنی اپنی پینشن الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، جو ہمارے جو سیکٹری ہیں کونسل اسمبلی کے، میری ان سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا گزشتہ 5 برس کے عرصے میں جو فنڈز انہوں نے دیے اسمبلی میں عمران کو 5 برس کے عرصے میں، جو وہاں پر آڈٹ آفیسر ہیں، کائنڈلی یہ ضرور، یہ جو کہ ہماری اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ فنڈز ان کو ملتے رہے، ہمارے ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہوتی ہے. تو یہ کم از کم یہ پریس میں آنا چاہیے باقاعدہ کہ آزاد کشمیر کے جو ابھی تک تو 29 جو حلقہ جات ہیں، اس میں ہر ممبر اسمبلی کو کتنا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے پیسے دیے کہ اور کس مد میں دیے. یہ جہیز فنڈ ہے، ترقیاتی فنڈ ہے، ان کی اپنی مراعات ہیں. حکومت پاکستان کے جب کبھی پاکستان کے وزیر اعظم یہاں پر آتے ہیں، وہ بھی مطلب کہ 2-4 کروڑ روپے ان کو دے کر جاتے رہے. آخر وہ سارے کا سارا پیسہ کدھر گیا؟ جہاں تک راج مال کا تعلق ہے، آپ یقین جانیں کہ آپ فگواڑی سے اوپر چڑھیں نا، سڑکوں کا برا حال ہے، اور اتنا صحت کا پوٹینشیل ہے ہمارے اس راج محل کے اندر. جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو. سر یہ سارے مسائل جو ناانصافی ہے، ظلم ہے، کرپشن ہے، بے روزگاری ہے، حکومت چونکہ نون لیگ کی ہے، 5 سال پورے ہونے کو ہیں، تو ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا ذرا مشکل ہے. اب موقع آ رہا ہے انشاءاللہ تمام تبدیلی کرنے کے. میں ایک تھوڑا سا صحت کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو صحت کی سیکٹری ہیں اس وقت مدت شہزاد صاحبہ، سچی بات ہے کہ بڑی کمپیٹنٹ ہے، بہت کام کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور کوئی کون نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی جیسے جو ہے نا، انہیں جیسے جو محنتی لوگ ہیں وہ سامنے لائیں، جو اپنے پیشے سے بالکل کمیٹڈ ہوتے ہیں. اور مردانہ وار مطلب ہے کہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں سردیوں میں گرمیوں میں یہ وہ کروا رہی ہوتی ہیں. تو میں ہم سے ان کو میں ضرور دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ وہ اگر راج محل بھی آئیں تو یہاں بھی ایسے ایسے پوائنٹس ہیں جو اللہ کے کرم سے جو ہے نا یہاں پر سیاحت کے مراکز بن سکتے ہیں، اور دور دور سے جو سیاح ہیں وہ کھینچے ہوئے یہاں پر آ سکتے ہیں. میں اپنے شاگردوں کے بارے سے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ چند دن پہلے ہم گئے پناہ شریف میں. پناہ شریف سے جو آستانہ عالیہ کے جو ماشاء اللہ ہم سارے احترام کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں قدرت احترام کے ساتھ. وہ فرشاد صاحب بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جی سر میں آپ کے شاگرد ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر اس طرح اگر آپ ادھر سے آپ اس جو گیٹ وے ہے، جو راج محل کا گیٹ وے ہے، یعنی یہ فیض آباد شریف، ریحان شریف، فگواڑی. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سابق پرنسپل بھی ہیں، تعلیمی میدان میں بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، آپ آخر پہ ووٹرز کو، ریاستی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ پھر دھوکے میں نہ آئے اور اپنے لیے بہترین نمائندہ چن کر اسمبلی میں بھیج سکے جو ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیں، میں نے تو جو قرآن کے قائد کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود آپ اپنی حالت کو نہ بدلے. میرے جو ناظرین اور سامعین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ آپ مثبت تبدیلی لائیں، انشاءاللہ بھروسہ رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے وہ نون لیگ ہی کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ. لوگ بے شمار پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا. اللہ کا کرم انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے تو بہت بہتر انداز. کیا آگے نون لیگ کی حکومت بنتی دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن؟ بالکل میں دیکھ رہا ہوں بالکل سادہ اکثریت سے انشاءاللہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنانے کے قابل ہو جائے گی. پیشین گوئی نہیں کرتا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے امیدوار اسمبلی نون لیگ حلقہ راج محل سے سابق پرنسپل پروفیسر راجہ صدیق کیانی صاحب. ان کی رائے آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.